अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो इस सीरीज़ में हमने बहुत सी कुरान मजीद में से एग्ज़ाम्पल्स देखी हैं, और आप देखिए इसी को हम कहते हैं कि ये एक इफ़ेक्टिव लर्निंग का तरीका है, जिसमें हमें पैसिव तरीके से नहीं सिखाया जा रहा। यानी कुरान मजीद का अगर आप अंदाज़ देखेंगे तो बार बार हमें दावत दी जाती है कि हम एक्टिव लर्नर्स बने, हम उन मिसालों को देखें और फिर सोचें। एक तो कंपैरिजन में कि अच्छा वेयर डू आई स्टैंड, मेरी ज़िंदगी किस रुख पे जा रही है, और दूसरा ये कि हम ये भी देखें कि कौन से सही सवाल हैं जो मेरे जहन में उठने चाहिए, और किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए या किसी भी एग्जाम्पल से सीखने के लिए मेरा क्या माइंड सेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जो कि अमसालुल कुरान से हमें पता चलता है, और इसीलिए हम इनको पर्ल्स ऑफ विजडम भी कहते हैं कि वो मोती हैं जो हमने चुने हैं और चुनकर अपने आप को फ़ायदा दिया है। आज के सेशन में हम जो मिसाल लाएंगे वो है सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 44 और सूरह अल आराफ की आयत नंबर 179, जिसमें बात की जा रही है जो लोग अपनी अक्ल को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कुरान मजीद को पढ़ते हुए या दीन को पढ़ते हुए ये भी लोगों का बहुत बड़ा मसला है कि इसको इस तरह सोचा जाता है कि जो लोग दीन को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने शायद अपनी अकल का सौदा कर लिया है, अपनी अकल को बेच दिया है, उनको सही बात ही नहीं पता चलती, या ये कि उन्होंने सोचना छोड़ दिया है और वो बस सिर्फ एक कोई टनल विजन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि कुरान मजीद को पढ़ते हुए और इस पूरे सफ़र में हमने देखा है ये जितनी मिसालें थीं इनमें हमें ठीक ठाक अपने दिमाग को इस्तेमाल करना पड़ा और ठीक ठाक इस पे गौर व फिक्र करना पड़ा कि ये मिसाल मेरी ज़िंदगी से कैसे अप्लाई होती है। यानी यू हैड टू रियली डिग डीप इन। तो अकल वालों के लिए क्या मिसाल यहाँ पर आई है, या अकल के इस्तेमाल के लिए हमें क्या फार्मूलाज दिए जा रहे हैं उनको समझते हैं। सूरह फुरकान की आयत नंबर 44 है, अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊना औ याकिलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल्लु सबीला। या आप समझते हैं कि बेशक इनके अक्सर सुनते हैं या वो समझते हैं, नहीं हैं वो मगर जानवर की तरह, बल्कि वो ज़्यादा भटके हुए हैं रास्ते के एतबार से। यानी लोगों को जिनको हम समझते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, इनकी लिसनिंग स्किल्स, इनकी इंटरनलाइजेशन की स्किल्स, इनकी एब्जॉर्प्शन स्किल्स, फिर इनकी रिफ्लेक्ट करने की स्किल्स बड़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये तो जानवरों की तरह हैं। अल्लाह ताला बल्कि यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, उनसे भी ज़्यादा भटके हुए, क्योंकि जानवर भी एक स्टेज पर कोई ना कोई अपने लिए फ़ायदा हासिल कर रहा होता है। साथ ही हम सूरह अल आराफ की आयत नंबर 179 को भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, वलकद ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। बड़ी मिलती जुलती बात की जा रही है, लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया गया। और यकीनन हमने बहुत से जिन्नों और इंसानों को जहन्नम के लिए पैदा किया है। इनके दिल हैं जिनके साथ वो समझते नहीं, इनकी आंखें हैं जिनके साथ वो देखते नहीं, और इनके कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं। यही लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी ज़्यादा गुमराह हैं। तो यहाँ पे पहली बात क्या की जा रही है सूरह अल फुरकान में, अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन औ याकिलून। या आप समझते हैं कि बेशक इनके अक्सर सुनते हैं या वो समझते हैं। यानी यहाँ पे क्या सुनना है, किसकी बात की जा रही है कि अल्लाह ताला ने उनको, उनके अंदर एक पोटेंशियल रखा है कि वो सुन सकते हैं, लेकिन उनके जो सुनना है ना वो जस्ट हेयरिंग है। आवाज़ें तो उनको आ रही हैं, लेकिन उसमें लिसनिंग का एलिमेंट नहीं है। यानी जो सुनना चाहिए, जो समझना चाहिए, वो नहीं उनको पता चलता। यानी इसमें फ़हम और तदब्बर की बात की जा रही है, क्योंकि जब इंसान के अंदर फ़हम आता है, इंसान को बात समझ आती है, तो फिर वो इताअत भी करता है।
گھروں میں میں نے دیکھا ہے کہ والدین اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ یہ بچہ جب آن لائن کوئی گیم کھیل رہا ہے یا میسیجنگ پہ لگا ہے یا اپنے فون یا کمپیوٹر پہ لگا ہے، اس کو آوازیں دیتے رہو، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، یہ گھنٹوں اس میں مشغول رہتا ہے۔ ہاں، اس کے مطلب کی بات کر دو، بیٹا پیزا برگر منگوا دیں، یا گھومنے پھرنے کے لیے لے لو، گاڑی کی چابی لے لو، یا کوئی بھی اور اس کے مطلب کی بات ہو جائے، اس کو کچھ پیسے دے دو، تو پھر دیکھیں اس کو کتنی جلدی وہیں بیٹھے بیٹھے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ یا یہ کہ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اس کو جیسے ہی آپ نے کوئی چاکلیٹ، آئس کریم، اس طرح کی کوئی بات آفر کی، فوراً وہ اپنی گیم چھوڑے گا اور اس کو آواز آنی شروع ہو جائے گی۔ تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے، آوازیں تو ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھیں ہم زبردستی کسی ایسی ایکٹیویٹی کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں پر کچھ افراد ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہمیں دین کے بارے میں سکھاتے ہیں، ہم وہاں بیٹھ بھی جاتے ہیں، جیسے کلاس پہ بہت سے اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں اپنی اٹینڈنس کے لیے، یا ان کے فرینڈز ان کو گھیر کر لے آتے ہیں، لیکن وہ سن نہیں رہے ہوتے، وہ سو بھی جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ اپنی کوئی ایکٹیویٹی کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ وہ پریٹینڈ گیم کھیلتے ہیں، سر ہلاتے رہتے ہیں، لیکن ٹیچر کو بہت وضاحت سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ ایکچولی انٹرنلائزنگ دا کانسیپٹس۔ اور اگر ہم اس طرح نہیں سنیں گے جیسے سننا چاہیے، یعنی ہیئرنگ صرف کر رہے ہیں، لسننگ نہیں کر رہے، تو آپ خود بتائیں کہ وہ سبمیشن کیسے آئے گی، بات ہی نہیں کوئی سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو یہاں پر یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ جیسے سورہ الانفال کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں تحقیق سن لیا ہم نے، اگرچہ ہم چاہیں البتہ ہم کہہ لیں۔ یعنی وہ ایک پریٹینڈ گیم ہی کھیلتے رہتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی بات آتی ہے، اور وہ بس سنی انسنی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا فوکس ہی کچھ اور ہوتا ہے، انہوں نے ان باتوں پہ توجہ ہی نہیں دی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یسمعون جو کہا گیا ہے، اس سے مراد ایسا سننا ہے جس سے بات انسان کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھیں جب ہم کسی ایک انوائرمنٹ میں جو ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا ہے اور ہمیں کچھ سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، ہم نہیں سیکھتے، تو ہمارا یہ ایک ایٹیچیوڈ بن جاتا ہے ہر جگہ پہ۔ ہم پھر پڑھائی میں بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے، وہاں پر بھی ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، بس ایگزامز کو پاس کرنے کے لیے سیکھتے ہیں۔ پھر یہ کہ ساتھ ساتھ ہمارے جو ریلیشن شپس چل رہے ہوتے ہیں، جیسے گھر میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، وہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کی بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ والدین کو اکثر کمپلین ہوتی ہے کہ بچوں سے بات کرتے ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، بچے کہتے ہیں پیرنٹس ہمارا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھ رہے۔ اور آپ دیکھیں یہی ایٹیچیوڈ جب آگے چلتا ہے زندگی میں، ایز اے پروفیشنل آپ بیٹھتے ہیں تو ہمیں پیشنٹس کی بات نہیں سمجھ آتی، پیشنٹس کو ہماری بات نہیں سمجھ آتی۔ اسی طرح جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں تو اسپاؤزز میں بھی پھر یہی چیلنج شروع ہو جاتا ہے کہ ایسے بلاکس آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دونوں افراد بیٹھ کر کہیں تھراپسٹ کے پاس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں why doesn't he understand, why doesn't she understand۔ اور جھگڑوں میں بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میری بات تو بہت آسان ہے، دوسرے کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، اس لیے کہ ہم نے خود کبھی کسی صحیح بات کو، ہیلدی بات کو صحیح طریقے سے انٹرنلائز نہیں کیا ہوتا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں یسمعون کے ساتھ یعقلون کا لفظ آیا ہے، عقل، کیونکہ عقل جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ایسی کیپیسٹی رکھی ہے، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چیٹ جی پی ٹی سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی قوت دی گئی ہے۔ بعض اوقات وہ علم جو اس قوت کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے اس کو بھی عقل کہتے ہیں، یعنی دونوں اسپیکٹ سے سمجھیں۔ آپ کی عقل اسٹرانگ ہوگی تو آپ اچھی بات کو فوراً انٹرنلائز کریں گے، یعنی لاجیکل تھنکنگ بھی آپ کی بہت اسٹرانگ ہوگی، ایموشنل کنیکشنز بھی آپ کی اپنی جگہ پہ صحیح ہوں گے۔ یہ جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جہاں پہ ہمارے ایگزیکٹو فنکشنز ہوتے ہیں وہ بھی صحیح کام کر رہے ہوں گے۔ اگر ہم کوئی بات ہے کچھ بھی سیکھیں گے اور اس کو فوراً گریسپ کریں گے اور جو کرنے والے کام ہیں ان کو فوراً کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے ہماری وہ جو عقل ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یعقلون سے یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ان سے کوئی بات کہتے ہیں تو اپنے دلوں میں اس کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس کے بارے میں کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے کس طرح اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے، بیکاز یہ ایک پرنسپلڈ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے۔
یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خطاب جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ری ایشور کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کہیں پر بھی اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی. آپ نے اٹموسٹ ایفرٹ کے ساتھ ان کو بات پہنچا دی ہے. لیکن پرابلم کس میں ہے؟ دوسرے اینڈ پہ ہے. وہ سمجھنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں کووڈ کے ٹائم پہ سب کلاسز آن لائن موڈ میں چلی گئیں. اب ٹیچرز تو پڑھا رہے ہیں، ٹیچرز نے بیسٹ طریقے سے ٹائم ٹیبل بنا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. لیکن الٹیمیٹلی کیا دیکھا گیا؟ اسٹوڈنٹ نے بس اسکرین آن کر دی اور اسکرین آن کر کے اٹینڈنس لگا لی اور وہاں پہ یا تو سو گئے یا اپنی چیٹنگ کرتے رہے، اپنی گیمز کھیلتے رہے اور پرواہ ہی نہیں کی. اور اس کی وجہ سے کس کا نقصان ہوا؟ اس پڑھانے والے کا نقصان ہوا؟ نہیں. ہم خود اس نقصان کی طرف بڑھے. جیسے کہتے ہیں نا، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا. اسی لیے اس آیت میں آگے کیا کہا گیا؟ انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. نہیں ہیں وہ مگر جانوروں کی طرح، بلکہ وہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راستے کے اعتبار سے. الانعام، انعام جو ہوتا ہے وہ چوپایوں کو کہتے ہیں، جو کیٹل ہوتا ہے، جس میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے، ایسے تمام جانور شامل ہیں، یعنی کہ جو بہت پروڈکٹیو ہیں ہمارے لیے. اور اس میں خاص طور پہ اونٹوں کو بھی شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ عربوں میں اونٹ جو تھے وہ بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی. تو ہیں یہ جانوروں کی طرح. یعنی جانور جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انٹرنلائزیشن نہیں کرتا، وہ لگے بجھے طریقے سے بات کو سمجھتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ پہلے کہا گیا جانور کی طرح ہیں. لیکن پھر اگر ہم جانور کو بھی دیکھیں، آپ گھوڑے کو دیکھ لیں، آپ کتے کو دیکھ لیں، آپ بھینس گائے کو دیکھ لیں، بلی کو دیکھ لیں اگر گھر میں آپ نے رکھی ہے، کوئی بھی جو اینیمل ہے، بھیڑ بکری ہے، آپ دیکھیں یہ کتنے پروڈکٹیو ہوتے ہیں. یہ اپنا کام صحیح کر رہے ہوتے ہیں. اور جتنی کمانڈ ان کو دی جاتی ہے، کب انہوں نے کھانا کھانا ہے، کب انہوں نے ریوڑ کے ساتھ چل پڑنا ہے، کب انہوں نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے، وہ یہ سمجھ جاتے ہیں. یعنی بیسک جو ہے، جو سروائیول موڈ میں جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کو سمجھ آتی ہے. چاہے انہوں نے پی ایچ ڈی نہ کی ہو، چاہے وہ اتنے انٹلیکچوئل نہ ہوں کہ بہت زیادہ کہیں پہ بیٹھ کے کوئی ڈیبیٹس کر سکیں یا کوئی بکس لکھ سکیں یا اپنے انٹلیکچوئلزم کا اس طرح اظہار کر سکیں جس کو سوسائٹی ایکسیپٹنس دیتی ہے. لیکن پھر بھی وہ اپنا نقصان نہیں کرتے. لیکن انسان کیا کر رہے ہیں؟ بل ہم اضل سبیلا. وہ تو زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تو بات نہیں سن رہے اور اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہر چیز میں، بیسک سے بیسک چیز میں بھی آپ دیکھیں ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. ایک اسکالر یہ کہتے ہیں، جو پائے اپنے رب کو پہچانتے ہیں اپنی چراگاہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہ مالک جو انہیں چارہ کھلاتے ہیں ان کی وہ اطاعت کرتے ہیں. یہ انسان نہ اطاعت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے اس رب کو پہچانتے ہیں جس نے انہیں پیدا کیا اور انہیں رزق دیا. تو دیکھیں کتنا بڑا فرق یہاں پہ بتایا گیا کہ جانور بھی ایک تو اپنے رب کو بھی پہچانتا ہے اور اس رب نے جو اس کو حکم دے کر دنیا میں بھیجا ہے وہ تمام کام کرتا ہے. اور پھر وہ جو مالک اس کا ہے، جو اس کو چارہ کھلاتا ہے، وہ اس کی بھی بات سنتا ہے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ ڈیوائن اسکرپچر کو ہی نہیں سمجھتا، اللہ کی ذات کا فہم نہیں حاصل کرتا، اپنے اندر خشوع نہیں پیدا کرتا. اور پھر دنیا میں جو رسپانسبل لوگ ہیں، جو گارڈینز ہیں اس کے، پہلے تو گھر میں والدین ہیں، پھر اس کے بعد وہ انسٹیٹیوشن میں پڑھنے جاتا ہے، وہاں اساتذہ ہیں، پھر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے علماء ہیں، لائف کوچز ہیں. وہ نہیں سمجھتا، وہ ان کی بات نہیں سنتا، وہ کرنا ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی ایک لاجیکل انسان ہوگا، مثلاً اس کا ذکر میں اکثر ہی کرتی ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم جنک فوڈ کھانے جا رہے ہیں. یعنی اگر ایک انسان اپنی عقل کو صحیح استعمال کرے گا اور جس کو وہ جنک کہہ رہا ہے، خود اپنے منہ سے جنک کہہ رہا ہے، کہتا ہے ہاں مجھے پتا ہے یہ ہیلدی نہیں ہوتا، لیکن وہ کر رہا ہے. ڈرگ لینے والا وہ کہتا ہے مجھے آپ سے زیادہ پتا ہے. یعنی میں جب ایڈکٹس کے ساتھ کام کرتی ہوں، ایڈکٹ کہتے ہیں کہ یہ مجھے سب باتیں پتہ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. کچھ ایڈکٹس جب کسی سینٹر میں داخل ہوتے ہیں، ان کی فیملیز ان کو وہاں داخل کرواتی ہیں فار ڈی ٹاکس، تو وہ اپنی فیملی کو بھی کہتے ہیں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ جو آپ مجھے 2-4 مہینے کے لیے یہاں چھوڑ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے سکھانا ہے مجھے سب آتا ہے، بٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو چینج. میں اپنے لیے فیصلے صحیح نہیں کرنا چاہتا. یہی بات ہے نا پھر. تو یہاں پہ یہ جو جانوروں کی بات کی گئی ہے، اس کے بارے میں اسکالرز نے بہت ساری اپنی آراء دی ہیں. یعنی ایک جگہ یہ کہا گیا کہ جانور جو ہے اس آدمی کے فرما بردار ہوتے ہیں جو ان کا خیال رکھتے ہیں، جبکہ یہ کافر اپنے آقا اور مالک کی اطاعت نہیں کرتے جس نے ان پر سارے انعام کیے ہیں.
ہمارا جسم جس طرح کام کر رہا ہے نا، اگر ہم صرف اس کی فنکشننگ کو صحیح طرح سمجھ لیں، یعنی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے تو ہم بہت تھرو ڈیٹیلز میں سب کچھ پڑھتے ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے ہی اگر ہم ہیئرنگ سے لسننگ پہ چلے جائیں تو ایک تو ہم اچھے اسٹوڈنٹ بھی بنیں گے، اچھے اسٹوڈنٹ بنیں گے تو انشاءاللہ اچھے ڈاکٹر بھی بنیں گے، زیادہ رسپانسبل طریقے سے اپنے پروفیشن کو ہولڈ اپ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی چلے جائیں گے، اور جو انسان پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے راستے پہ چل پڑتا ہے اس کے لیے باقی رشتوں کو صحیح طریقے سے سنبھالنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اور اسکالر کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کہ انہیں جانوروں سے زیادہ بھٹکا ہوا کیوں قرار دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان جانوروں کو گھاس کھلاتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، تو یہ جانور اپنے مالکوں کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ جانور ان چیزوں کو لیتے ہیں جو ان کے لیے فائدے کی ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچتے ہیں جو نقصان کی ہوتی ہے، جبکہ یہ مشرک اللہ کے احسان کو نہیں جانتے اور اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتے۔ یہ اجر سے بھی غافل ہیں کہ اچھے کام کرنے کا اجر کیا ہے، یہ سزا سے بھی غافل ہیں اور حق کا راستہ نہیں پاتے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس پورے کانسیپٹ کو اپنی زندگی پر انٹرنلائز کریں۔ واٹ اے ٹریجڈی، کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اگر ایک انسان خود اپنے لیے کانٹے بوتا جا رہا ہے اس راستے پہ، خود غلط فیصلے کرتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس پاتھ پہ ہمیں رکھ رہے ہیں جہاں پر اٹس اے ون ون، ہماری دنیا بھی آسان ہے اور ہم آخرت کے لیے بھی حسنات سمیٹ رہے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ والا کانسیپٹ بہت جگہوں پر بار بار آیا ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 میں آیا ہے، جہاں جانوروں کی بات کی گئی ہے کہ اس کے لیے تسبیح کر رہے ہیں 7 آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر وہ تسبیح کر رہی اس کی حمد کے ساتھ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح۔ اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا گیا یہاں پر، بے شک وہ بہت حلیم اور بخشنے والا ہے، انہ کان حلیما غفورا، یعنی سارے زمین آسمان اور جو کچھ اس میں وہ تو اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہی ہے۔ You have stooped down to such a level کہ جانور بھی تم سے بہتر ہیں۔ اب یہاں پہ اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا غور و فکر کریں، کسی بھی جانور کے بارے میں سوچیں۔ قرآن پاک میں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 79 میں آتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا وَالطَّيْرَ، اور مسخر کیے ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ، اور وہ تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، یعنی پہاڑ ہیں اور پھر پرندوں کی بات ساتھ کر دی گئی، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور وہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ لوگوں نے اس بات کو بھی الگ ٹویسٹ دے دیا، یعنی کہ داؤد علیہ السلام جب اپنی تسبیح، اپنے ہائمز پڑھتے تھے تو اس وقت وہاں پہ جتنے چرند پرند تھے وہ بھی ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کی انٹرپریٹیشن کیا کی، کیونکہ قرآن کو اس طرح پڑھا نہیں نا، عربک ٹیکسٹ کو پراپرلی سمجھتے نہیں۔ یسبحنا، تسبیح کا ورڈ آتا ہے، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی ہم دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ گانا گاتے تھے تو ساری کائنات ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھی، نعوذ باللہ۔ اور اسی بات پہ ایک مقولہ نکال لیا گیا، موسیقی روح کی غذا ہے، ساری کائنات ساتھ اس میں شامل ہو جاتی ہے، جبکہ ساری کائنات کس بات میں شامل ہو رہی تھی؟ اللہ کی اطاعت میں شامل ہو رہی تھی۔ اور آپ دیکھیں یہ لاجک ہمیں بڑا اپیل کرتا ہے، اور ہم سوچے سمجھے بغیر اسی بات کو آگے کوٹ کرتے رہتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب ہم نجار کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے جو باغ میں داخل ہونے والے ہر شخص پر حملہ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے اور اس اونٹ کو بلایا۔ وہ اپنی گردن جھکائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی لگام لاؤ، اور لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنوں اور انسانوں کے، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیونکہ جانور کے سے تشبیہ دی گئی نا، اور کہا گیا کہ انسان تو اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہے۔ تو وہ جو جانور ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کی اطاعت کے راستے پہ رہتا ہے، جو بتایا گیا وہی کھاتا پیتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتا ہے۔ ہم دیکھیں نہ ہم قرآن کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتے ہیں اور نہ ہی سنتوں کو۔ ویسے ہم بہت دعویٰ دار ہیں امتی ہونے کے،
امتی ہونے کا بھی شوق اور جذبہ ہمیں صرف اس لیے آتا ہے کہ بس ہم تو وہ جسے کہتے ہیں ہمیں فری انٹری ٹکٹ ملا ہوا ہے انٹو جنہ کیونکہ ہم امتی ہیں، لیکن امتی ہونے کی جو ذمہ داری ہے اس کو نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آگے بھی آپ دیکھیں بہت سے مقامات پر جہاں بھی مثال دی گئی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا یا یہ کہ انہوں نے اپنی فیکلٹیز کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو اصل بات کیا کی گئی ہے؟ جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 171 میں دیکھیں فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہ عقل جو شخص استعمال کر رہا ہوگا، ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی اگزامپل اس کے سامنے آئے، کوئی اللہ کا حکم اس کے سامنے آئے، وہ جتنا مرضی سائنٹیفک مائنڈڈ ہو، وہ جتنا مرضی پروگریسو ہو، وہ جتنا مرضی ریسرچ اورینٹڈ ہو، جب وہ عقل کو استعمال کرے گا تو وہ فوراً اس بات پہ ٹک جائے گا کہ ہاں اللہ ہے، ہاں مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18 میں ہی آتا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، بس وہ نہیں لوٹتے۔ اب یہ والا کانسیپٹ کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اپنی فیکلٹیز کو استعمال نہیں کرتے، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جو لوگ اپنی سینسز کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتے وہ واپس نہیں آتے، وہ نہیں سنتے، ان کو جتنا مرضی دعوت دی جائے وہ عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک کام اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں اور وہ یہ ہے کہ لوور یور گارڈز ٹو افیکٹو لرننگ،